उकबा महरा स्टोरीज। एक दफ़ा का जिक्र है बच्चों कि गांव में एक चौधरी रहता था। वो लोगों के फैसले करता था। लोगों ने उसको अपने फैसले करने के लिए मुकर्रर किया था। वो तमाम लोगों के मामलात हल करता था। आपको तो पता है कि हर इदारे में और हर जगह पे एक बड़ा हाकिम ज़रूर होता है। तो चौधरी भी चूँकि पैसों के हवाले से और तमाम चीज़ों के हवाले से सबसे ज़्यादा था मर्तबे में, रुतबे में, तो इस वजह से सब ने उसी को मुकर्रर किया था और लोग उसके पास आते और अपने मसाइल पेश करते। लेकिन उस चौधरी में ये बात ज़रूर थी कि वो किसी के भी मसले बग़ैर पैसे लिए हल नहीं करता था। जो भी उसके पास आता वो यही मुतालबा करता कि मुझे इतने पैसे दो तो तुम्हारा मसला हल होगा। लोग बहुत मजबूर थे क्योंकि उनको यही एक तरीका नज़र आता था। उनको पता था कि चौधरी ताकत वाला है, उसका रौब भी चलता है, उसके ताल्लुकात भी हैं। तो अगर हम इसका इनकार करेंगे तो हमारे मसाइल कौन हल करेगा। लिहाजा वो थोड़े बहुत पैसे देकर अपने मसले हल करवा लेते थे। लेकिन गांव में कुछ ऐसे लोग भी थे जो बहुत गरीब थे। उनके पास खाने को कुछ ना होता था, लेकिन जब उनको कोई मसला होता तो वो बहुत मिन्नतें करते और बहुत ज़्यादा रोते और यही कहते कि चौधरी साहब, आपके पास किस चीज़ की कमी है? आपके पास तो सब कुछ है। आप तो हमारे मसाइल बग़ैर किसी पैसे, बग़ैर किसी और चीज़ के लिए हुए हल कर सकते हैं। लेकिन चौधरी कहता कि बस ये मेरा एक उसूल है और मैं इसी उसूल पर चलूँगा। अगर मसला हल करवाना है तो हल करवा लो, नहीं करवाना तो तुम्हारी मर्ज़ी। बस बच्चों, इसी तरह अगर कोई औरत आती और उसका कोई मसला होता तो वो ज़ेवर रखती सामने और चौधरी वो ज़ेवर लेके उसका मसला हल कर देता। अगर कोई किसान होता तो वो गंदुम ला के रख देता। बस जिसकी जो इस्तेताअत होती वो उसी के मुताबिक चलता। लेकिन बच्चों, इन चीज़ों में मज़दूर का क्या? मज़दूर तो बेचारा बहुत थका थकाया होता है और उसकी तो इतनी आमदनी नहीं होती। वो तो इतना बस कमा लेता है जिससे वो अपने बच्चों का, बीवी का पेट भर सके। इसी तरह एक मज़दूर आया चौधरी के पास और कहने लगा कि चौधरी साहब, मेरी बेटी की शादी का 1 महीना हो गया है और मुझे मालूम नहीं था कि मैं जिससे उसकी शादी करवा रहा हूँ वो नहायत ही बदतमीज़, बद इखलाक आदमी है। वो मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा मारता है, उस पर बहुत जुल्म करता है, उससे घर के तमाम काम करवाता है। मेरी बेटी बहुत कमज़ोर हो गई है, वो और जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आप उस आदमी को बुलाएं और ये मामला हल करवा दें और अपनी बेटी मेरे हवाले करवा दें। चौधरी कहने लगा, ये तो बहुत आसान बात है, इसमें तो कोई बात ही नहीं। मैं मिनटों में तुम्हारा मसला हल कर दूंगा। बस इसके लिए तुम्हें कुछ ज़ेवरात देने पड़ेंगे। वो मज़दूर आदमी बोला कि चौधरी साहब, आपको तो मेरे कपड़ों से भी पता चल रहा है, मेरे हाल से भी पता है, आपको तो मेरे बारे में तो सब कुछ पता है। आप तो मेरे हाल से वाकिफ़ हैं कि मैं तो छोटी मोटी मज़दूरी करके बस जो 2-3 रुपए कमा के घर ले आता हूँ और रोज़ाना का हमारा बस गुजारा होता है। हमें तो पड़ोस वाले कपड़े देते हैं, पड़ोस वाले हमें हर एक चीज़ देते हैं। हम तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए बस पेट भरने के लिए कमाते हैं। चौधरी बोला कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है और अगर तुम इतने ही गरीब हो और इतने ही तुम्हारे हालात तंग हैं तो बेटी की शादी की क्या ज़रूरत थी। बेटी की शादी ना करते जब तुम्हें पता था कि मामलात ऐसे होंगे, मसाइल दरपेश आएंगे, तो बेटी को घर में रखना था। खैर, मजदूर ने बहुत मिन्नतें की लेकिन चौधरी ना माना और उसने वही बात की कि या तो जेवर रखो या उस जेवर के बराबर पैसे दो। मज़दूर घर आया, सोचने लगा कि जितने ज़ेवर और जितने पैसों का मुतालबा मुझसे चौधरी कर रहा है वो जमा करने करने मैं अगर दिन रात भी जागता रहूं और मेहनत करता रहूं तो साल से भी ज़्यादा लग जाएगा और इतने में मेरी बेटी तो मर जाएगी। खैर, बहुत परेशान था। एक के घर गया, दूसरे के घर गया, लोगों को बहुत ज़्यादा मिन्नतें की
لوگ کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں کپڑے دے دیتے ہیں، جوتے دے دیتے ہیں، یا چلو بہت 2-3 دن کی مدد کر دیتے ہیں، لیکن جس چیز کا تم مطالبہ کر رہے ہو، اتنی آمدنی اور اتنے پیسے تو ہمارے پاس بھی نہیں، اور اگر ہمارے پاس ہوتے تو ہماری بھی بہت سے ایسے مسائل ہیں جو ہم چودھری صاحب سے حل کروا لیتے۔ ہمارے بھی ایسے مسائل ہیں جو ابھی تک اسی طرح ہی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں جتنی وہ مطالبے کرتے ہیں، کیونکہ اب چودھری نے بہت برا کام شروع کیا ہے، وہ اب حد سے زیادہ مطالبہ کرتا ہے۔ خیر، مزدور بہت پریشان تھا، دن رات اسی طرح گزرتے گئے اور اس کی بیٹی پہ ظلم ہوتا گیا۔ اس کی بیٹی کو اس کی ساس بھی مارتی تھی، اس کا سسر بھی مارتا تھا اور اس کا شوہر بھی مارتا تھا، اور اس کو کہتا تھا یہ کام کرو وہ کام کرو۔ وہ بہت تھک جاتی اور ظلم سہتی، مار بھی کھاتی، ساتھ ساتھ میں کام بھی کرتی، زخمی ہوتی اور پورے گھر کا کام کرتی۔ لیکن بچوں، انسان تھی، اس کے اندر اتنی طاقت تو نہیں تھی کہ وہ مار بھی کھائے، پورا دن سب سے پیٹے اور پھر کام بھی کرے۔ آہستہ آہستہ وہ کمزور ہوتی گئی اور مہینے ہی نہیں ہوا کہ بس وہ مر چکی۔ وہ مر گئی بیٹا۔ جب وہ مر گئی تو مزدور بہت رونے لگا اور پھر آیا چودھری کے پاس اور کہنے لگا کہ چودھری صاحب، میری بیٹی تو مر گئی، لیکن اب بھی میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ میری بیٹی کے گنہگاروں کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ چودھری صاحب کہنے لگا کہ ہاں، میں سخت سے سخت سزا دوں گا، بس تم زیور رکھ لو میرے سامنے۔ مزدور کہنے لگا کہ چودھری صاحب، جس زیور کا مطالبہ آپ مجھ سے کر رہے ہیں اس کو جمع کرنے کے لیے سال لگ جائے گا، اور اس سال میں یہ لوگ اور بھی کتنی بیٹیوں کو مار دیں گے۔ چودھری بولا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مزدور بولا کہ اگر میری بیٹی کی جگہ آپ کی بیٹی ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ چودھری بولا کہ میری بیٹی تو ہے ہی نہیں، میرا تو صرف ایک ہی بیٹا ہے اور بہت لاڈلا ہے، جبکہ بیٹی تو میری ہے نہیں مزدور، اور اگر ہوتی بھی تو میں تمہاری طرح اندھا نہ ہوتا، تمہاری طرح بہرا نہ ہوتا کہ میں جس کے بھی چاہے حوالے کر دیتا۔ یہ تمہاری اپنی غلطی ہے، تمہیں سوچ سمجھ کر رشتہ کرنا چاہیے تھا۔ خیر، مزدور اٹھا، رونے لگا اور اللہ سے فریاد کی کہ یا اللہ، چودھری کی بھی آنکھیں کھلوا دیجیے اور چودھری کو بھی سزا دیجیے کہ اس کی وجہ سے سب سے بڑا قاتل تو یہی ہے میری بیٹی کا۔ اور وہ چلا گیا وہاں سے۔ چودھری نے اس بات پہ بہت زیادہ مذاق اڑایا کہ یہ دیکھو، ایک مزدور اور میرے بارے میں فریاد کر رہا ہے۔ ہنسنے لگا اور یہ باتیں تمام لاپرواہی سے ختم ہو گئی، اس کی اگنور کرتا رہا۔ پھر کیا ہوا بچوں کہ اسی طرح وقت گزرتا گیا، دن رات لوگوں کی آہ اور لوگوں کی فریادیں بس ایک دن اس کو تباہ کر گئی۔ ایک دن ایسا آیا کہ کچھ لوگ چودھری کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ چودھری صاحب، گاؤں کے ایک جنگل کے ساتھ جو ایک بستی ہے، ایک علاقہ ہے، وہاں پہ کسی نوجوان لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، لیکن وہ نوجوان لڑکا ایسا ہے۔ چودھری کہنے لگا کہ میرا کیا کام ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، اگر تم لوگ کے پاس پیسے ہیں تو مجھے دے دو، میں ایمبولینس والوں کو بلوا لوں گا اور اس کو شہر لے جائیں گے۔ اور تم لوگوں کی اتنی فکر کیوں کھائی جا رہی ہے؟ لاوارث ہی ہوگا، جس کا بیٹا ہے پہچانا بھی نہیں جا رہا، تو کیا ضرورت ہے اتنی فکر کرنے کی؟ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور نہ ہی فضول ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ اگر آپ کا بیٹا ہوتا تو آپ تب بھی اسی طرح کرتے۔ چودھری بولا کہ میرا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرا بیٹا بغیر مجھے بتائے ہوئے گھر سے نہیں نکلتا۔ یا تو وہ اپنی ماں کو اطلاع دیتا ہے یا مجھے دیتا ہے، اور اس کی ماں مجھے ضرور اطلاع دیتی ہے کہ وہ جا رہا ہے، وہ ادھر جا رہا ہے ادھر، اور آج تک تو وہ گاؤں کی طرف گیا ہی نہیں، وہ گاؤں کے اندر ہی پھرتا رہتا ہے، دوسرے گاؤں کی طرف وہ نہیں جاتا۔ خیر، لوگ چلے گئے، آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم ہی پیسے جمع کر لیتے ہیں اور اس کو لے جاتے ہیں، لیکن پیسے بہت زیادہ تھے بچے، اور ان کے پاس اتنے زیادہ پیسے تھے ہی نہیں۔ جمع کر بھی لیے لیکن وہ اتنے بنتے نہیں تھے کہ وہ اس کو شہر کی طرف لے جاتے، اور گاؤں میں کوئی اتنا ماہر ڈاکٹر نہیں تھا جو اس کا اتنا علاج کر کے آپریشن کرتا، کیونکہ وہ بہت زخمی تھا۔
خیر بچوں، بس اسی طرح ہی شام ہوئی ہوئی کہ بس وہ بچہ انتقال کر گیا۔ چودھری صاحب کے پاس وہ لوگ پھر آئے کہ وہ بچہ تو مر چکا ہے، اب آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیجئے، یا اگر آپ پیسے نہیں دیتے، ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں، لیکن اتنا تو ہمارے لیے کر دیجئے کہ اس کے ماں باپ کا پتہ کروائیں تاکہ ہم میت کو ان کی طرف پہنچا دیں۔ چودھری بولا کہ تم لوگ کے پاس جو پیسے ہیں اسی سے ہی کام چلا لو، میرے پاس تو نہ کوئی اتنا فضول وقت ہے اور نہ ہی میرے پاس اتنے فضول پیسے ہیں کہ میں تم لوگ کو دے سکوں۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے پتہ لگوانے کی، والدین اگر ذمہ دار ہوتے تو وہ اب تک پہنچ جاتے۔ لوگ کہنے لگے کہ چودھری صاحب، والدین کو کیا پتا کہ ہمارا بچہ کس حال میں ہے، شاید وہ یہی سوچ رہے ہوں کہ کہیں چلا گیا ہوگا۔ خیر چودھری نے بہت ڈانٹا اور یہ کہا کہ میرے پاس دوبارہ مت آنا۔ بچوں، لوگ چلے گئے، بہت زیادہ غمگین، خفا، اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ پھر لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ میت کو کل صبح تک رکھ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر سے کوئی آ جائے، اور ہم نے جتنے پیسے جمع کیے ہیں تو ہم اشتہار لگوا لیتے ہیں گاؤں میں، ہو سکتا ہے کہ کوئی آ جائے۔ لیکن اور مشورہ دینے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جس گاؤں میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ اسی گاؤں سے تعلق رکھتا ہو۔ خیر اسی طرح مشورہ کرتے رہے کہ چودھری صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے آرام فرما رہے تھے جہاں پہ وہ لوگوں کے فیصلے کرتے تھے۔ اتنے میں ان کی بیوی کی کال آئی اور وہ کہنے لگی کہ چودھری صاحب، آپ تو صبح سے مصروف ہیں، صبح سے لے کر شام ہو گئی اور اب تو رات بھی ہونے لگی ہے، آپ کے پاس تو نہ ٹائم ہے، کچھ نہیں، نہ ہی آپ نے آج ہم سے رابطہ کیا۔ چودھری صاحب کہنے لگے کہ ہاں، میں روزانہ رابطہ کرتا ہوں، لیکن آج میں اس لیے نہیں کر پایا کیونکہ گاؤں کے لوگوں نے مجھے بہت تنگ کر کے رکھا ہے۔ پتہ نہیں کوئی لاوارث لڑکا ہے کسی دوسرے گاؤں میں، اس کا انتقال ہو گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ مر چکا ہے، لیکن میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، بار بار میرے پاس آ رہے ہیں اور کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں۔ اس وجہ سے سارا وقت اسی میں ہی گزر گیا اور بس اب میں تھوڑا آرام فرما رہا تھا اور گھر آنے کی تیاری کر رہا تھا۔ بیوی بولنے لگی کہ آپ پتہ تو کریں کہ یہ لڑکا ہے کون، اللہ نہ کرے کہ یہ ہمارا بیٹا ہو، کیونکہ وہ صبح سے گیا ہے اور وہ مجھے بتا کر گیا تھا، اور وہ یہ بھی کہہ کر گیا ہے کہ امی، میں تو ویسے گاؤں سے ہلتا نہیں ہوں، لیکن آج میں نے دوسرے گاؤں کی طرف جانا ہے کیونکہ وہاں پہ میرے ایک دوست ہے اور اس نے میری دعوت کی ہے اور بہت ٹائم ہو چکا ہے میں اس سے نہیں ملا۔ میں نے اس کو اجازت دے دی اور میں آپ سے رابطہ کرنا بھول گئی کیونکہ مہمان آ گئے تھے۔ اب مجھے یاد آیا کہ اس نے تو مجھے کہا تھا کہ میں دوپہر تک آ جاؤں گا، لیکن یہ رات ہونے لگی، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ چودھری صاحب بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو گئے غصے میں اور بیوی کو کہنے لگے کہ تمہارا دماغ تو درست ہے، تم یہ کیا باتیں کر رہی ہو، کیا وہ ابھی تک نہیں آیا؟ اور جب وہ اتنے دور کسی گاؤں کی طرف جا رہا تھا تو تم نے مجھے کیوں نہیں کہا؟ بیوی بولنے لگی کہ میں نے آپ کو اس لیے نہیں کہا کہ ایک تو مہمان آ گئے تھے، دوسرا یہ کہ اس نے بہت اصرار کیا اور وہ کبھی بھی کہیں اور نہیں گیا، اس لیے میں نے سوچا کہ اب میں اس کو اجازت دے دیتی ہوں، بچہ ہے، ناراض نہ ہو جائے۔ چودھری بولنے لگا کہ اس گاؤں کا نام بتاؤ، وہ کون سا گاؤں تھا؟ بیوی نے وہ گاؤں بتا دیا۔ چودھری بھاگ بھاگ کے لوگوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جس لڑکے کا تم لوگ کو ذکر کر رہے تھے اس کی لاش کس گاؤں سے ملی؟ وہ کہنے لگے کہ جنگل کے قریب جو گاؤں ہے۔ چودھری بہت رویا، کہنے لگا کہ وہ تو شاید میرا ہی بیٹا ہو، اس بیٹے کے بارے میں کیا کہوں، وہ میرا ہی شاید بیٹا ہو، اس لڑکے کی میت دکھا، وہ کہاں پر ہے؟ لوگ کہنے لگے کہ چودھری صاحب، اس کا چہرہ تو کافی زخمی ہو چکا ہے، وہ پہچانا نہیں جا رہا، لیکن ہاں، اس نے جوتے پہنے ہوئی تھی، ہمارے پاس اس کی جوتے بھی پڑی ہیں اور اس کے پاس کچھ سامان بھی تھا، وہ ہم آپ کو دینے کے لیے آ رہے تھے، لیکن جب آپ نے ہمیں ڈانٹا اور ہمیں نکال دیا تو دوبارہ ہماری ہمت نہ ہوئی۔ وہ چودھری بولا کہ اس کی چیزیں کیا کیا تھی؟ وہ کہنے لگے کہ اس کے پاس ایک چھوٹا سا بٹوا تھا اور ایک بلیک کلر کا قلم تھا۔
وہ کہنے لگا کہ وہ جو کالے رنگ کا قلم تھا اس پہ سرخ سرخ سے کچھ نشان ہوں گے۔ وہ کہنے لگے کہ ہاں، یہی قلم اس کے پاس تھا۔ چودھری جلدی بھاگ کے آیا اور جب میت کو دیکھا تو بہت رونے لگا، چیخ چیخ کے رونے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں تم لوگوں کو پیسے دے دیتا، کاش میں ایمبولینس بلوا لیتا تو میرا بچہ آج بچ جاتا۔ لوگ کہنے لگے کہ چودھری صاحب، اب اس پیسے کا آپ کیا کریں گے؟ کہ اتنی دولت جو آپ نے جمع کی ہے اور لوگوں سے جو آپ پیسے مانگتے ہیں، ہر ایک کام پیسوں کے بغیر آپ حل ہی نہیں کرتے، تو اب آپ بتائیے کہ آپ کا تو یہ اکلوتا بیٹا تھا، یہ تو مر چکا، اب آپ کی بیوی رہ گئی ہے اور آپ رہ گئے ہیں، آپ بتائیں ان دولت ان جائیداد پہ آپ کیا کریں گے؟ چودھری بہت رونے لگا، سب سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ ہاں، مجھے میری غلطی کی سزا مل گئی، مجھے احساس ہوا میں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، بہت سے لوگوں کے مسائل میری وجہ سے حل نہ ہوئے تو وہ تباہ برباد ہو گئے۔ اتنے میں اس بھیڑ میں اس چودھری کی نظر اس مزدور پر پڑی جو مزدور فریاد کرنے آیا تھا اپنی بیٹی کے بارے میں۔ چودھری نے اس مزدور سے کہا کہ مجھے معاف کر دو اور مجھے یہ بتاؤ کہ وہ لوگ کہاں رہتے ہیں تاکہ میں اس کو سزا دے سکوں۔ مزدور کہنے لگا کہ چودھری صاحب، میں نے تو آپ کو معاف کر دیا کیونکہ اب میں اور آپ برابر ہیں، میرا اور آپ کا غم ایک ہی ہے۔ خیر، چودھری نے ان لوگوں کو سزا دلوائی اور اس کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کے جتنے مسائل تھے وہ حل کر دیے اور بہت زیادہ رونے لگا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ تو بچوں، یہ بات ہے، اس کہانی سے تو ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اور جب ہم اتنی طاقت اتنی قدرت رکھیں کہ ہم کسی اور کی مدد کریں اور جب ہمیں لوگ مدد کرنے کے لیے مقرر بھی کریں تو یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ اللہ ہم سے کام لے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں، جب ہم لوگوں کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد بھی کرے گا۔ تو فرینڈس، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ Like, subscribe and press the bell icon.